बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं रुखशान मीर। बड़े केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। एवनफील्ड रेफरेंसेस का मामला है और आज पता चल जाएगा कि वो प्रॉपर्टीज़ जिनको नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान से मंसूब किया जाता था, 90 की दहाई से जिसका चर्चा हो रहा था कि मेफेयर में नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के फ्लैट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं और वो पैसा ऑफशोरिंग के ज़रिए बनाया गया, पैसा पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया, लंदन में प्रॉपर्टीज़ बनाई गई और नवाज शरीफ पैनामा पेपर से पहले अपने ख़ानदान समेत इस सारे मामले की तरदीद करते रहे, मानने से इनकार करते रहे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी टीवी पर कहती रही कि मेरी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं। हसन और हुसैन नवाज के बयानात में भी तजाद देखने को मिलता रहा। नवाज शरीफ भी इस मामले की तरदीद करते रहे। पैनामा केस की रोशनी में 3 रेफरेंसेस दायर किए गए एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, जिनमें एवनफील्ड रेफरेंसेस भी शामिल थे और 9 महीने 20 दिन इस केस पर समाअत हुई। नवाज शरीफ पेश हुए, मरियम नवाज पेश हुई, कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश हुए। हसन और हुसैन नवाज को अदम पेशी की बिना पर मफरूर करार दे दिया गया, इश्तिहारी करार दे दिया गया। 9 महीने और 20 दिन इस केस पर काम होता रहा, ट्रायल चलता रहा। फैसला 3 जुलाई को महफूज किया गया और 6 जुलाई को फैसला सुनाया जाना था। पहले बात हुई, पहले एहतसाब अदालत की जानिब से कहा गया कि 12:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा, फिर 2:30 बजे कहा कि फैसला सुनाया जाएगा, फिर फैसला 3 बजे पर आ गया, फिर फैसला 3:30 बजे तक मौखर हो गया और अब फैसला सुनाया जा रहा है। मीडिया का दाखिला एहतसाब अदालत के अंदर ममनू है। फरीकैन को जो फरीकैन के वकला हैं उनको बुला लिया गया है और केस का फैसला सुनाया जा रहा है। जज की वकला से डिस्कशन इस वक्त जारी है और ताख़ीर की वजह रजिस्ट्रार की जानिब से बताई गई कि फ़ोटो कापियाँ चूँकि करवाना थीं और सबको फ़ोटो कापियाँ तकसीम करने के लिए फ़ैसले की फ़ोटो कापियाँ करवाई जा रही थी, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई। 200 सफ़हात पर यह फ़ैसला 200 सफ़हात पर फैसला मुश्तमिल है और जज ने वकला से मुशावरत भी शुरू कर दी है। इस फैसले के बाद पता चल जाएगा कि सच क्या था और झूठ क्या था। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, 500 रेंजर्स और 1400 पुलिस एहलकार तैनात हैं। सख्त तरीन सिक्योरिटी है। नवाज शरीफ पेश नहीं हुए, मरियम नवाज पेश नहीं हुई, कैप्टन रिटायर्ड सफदर मानसहरा हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। कोई शरीफ ख़ानदान में से आज पेश नहीं हुआ और जो दरख्वास्त दायर की गई थी नवाज शरीफ की जानिब से वो ये थी कि वो पेश होना चाहते हैं, एहतसाब अदालत में फ़ैसला ख़ुद सुनना चाहते हैं, मगर कुलसूम नवाज़ इज़ नॉट वेल, वो ठीक नहीं है, जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, फ़ैसले का हिस्सा नहीं बन सकते। तो खुदारा इसको ज़रा मौखर किया जाए फ़ैसले को। एहतसाब अदालत ने मानने से इनकार किया और फ़ैसले की हतमी तारीख़ 6 जुलाई ही रखी। अब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि 90 की दहाई से पाकिस्तानी सियासत में ये बात, ये ख़बर गर्दिश करती रही कि लंदन का महंगा तरीन इलाका है मेफेयर और मेफेयर में शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑफशोरिंग के ज़रिए बनाई गई हैं, पैसा पाकिस्तान से वहाँ मुंतकिल किया गया है। शरीफ फैमिली मानने से इनकार करती रही, मगर पैनामा पेपर्स जहाँ पर बहुत से ममालिक के लीडरों की ऑफशोर कंपनियाँ और उनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़, अपने मुल्क से बाहर जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, अपने मुल्क से ले जाकर सरमाया वहाँ पर इन्वेस्ट किया था और प्रॉपर्टीज़ खड़ी की थी, उसका इंकशाफ हुआ और उस केस फिर चलने के बाद नैब अदालत में, एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़। आज उस केस का फ़ैसला सुनाया जा रहा है और चंद ही लम्हात में आपको हम इसी अपने लाइव ट्रांसमिशन में बताएंगे कि फ़ैसला क्या आया है। इस वक्त बात करते हैं सनाउल्लाह नागरा साहब से, जो उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। फ़ैसला सुनाया जा रहा है, जज ने वकला से डिस्कशन शुरू कर दी है, मीडिया का दाखिला ममनू है, एहतसाब अदालत में उनको आने की इजाज़त नहीं दी जा रही और अभी जज डिस्कशन कर रहे हैं वकला से और उनसे अपडेट लेते हैं ताज़ा तरीन सनाउल्लाह नागरा साहब से कि इस वक्त फ़ैसले में कितने लम्हात बाकी हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं उर्दू पॉइंट के न्यूज़ रूम से सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह नागरा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सनाउल्लाह साहब से रब्ता कायम किया जा रहा है और उनसे जानेंगे इस केस की अपडेट क्या है। फ़ैसला सुनाया जा रहा है और एहतसाब अदालत में इस वक्त फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है।
جج وکلا سے ڈسکشن کر رہے ہیں. فیصلے کے وقت سب کو اندر بلا لیا جائے گا جیسے ہی فیصلے کا اعلان کیا جائے گا. اس وقت احتساب عدالت کے جج نے کہا ہے کہ فیصلے میں مزید 40 منٹ لگیں گے. اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ جج نے کہا ہے کہ فیصلے میں 40 منٹ درکار ہیں. 40 منٹ کا مزید وقت مانگ لیا ہے. اور پہلے رجسٹرار نے کہا کہ چونکہ فوٹو کاپیوں میں وقت لگتا ہے, فوٹو کاپیاں کروائی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے فیصلہ کچھ تاخیر کا شکار ہے. فوٹو کاپیوں کی وجہ سے معاملہ رکا ہوا ہے. آپ کو اپنے اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن میں آگاہ کر رہے ہیں. فیصلہ آنے والا ہے, 40 منٹ تقریباً باقی ہیں. ثناء اللہ ناگرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ثناء اللہ ناگرہ صاحب, کیا اپڈیٹ ہے اس وقت احتساب عدالت میں فیصلہ سنانے میں؟ جج نے کہا ہے کہ مزید 40 منٹ درکار ہیں. کیا خبریں موصول ہو رہی ہیں آپ کو؟ جی رخسان صاحب, ابھی پھر ایک بار فیصلے میں تاخیر کر دی گئی ہے. فیصلہ پہلے تو 12:30 بجے, 2:30 بجے کا ٹائم, 3 بجے کا, پھر اس کے بعد, لیکن اب پھر ایک بار آگے تاخیر آتی ہے. جی, جیسے کہ فیصلے کی جو فوٹو کاپیاں تھی جا رہی تھی, تو اب جج صاحب جو ہیں وہ جج محمد بشیر صاحب وہ احتساب عدالت کے کمرہ میں گئے ہیں, لیکن وہاں پر انہوں نے جائزہ لیا. جائزہ کے بعد پھر باہر گئے ہیں. جی, اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ابھی پھر ایک بار یہ عدالتی عملہ کی طرف سے ہمیں بات موصول ہو رہی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ تاخیر کی جا رہی ہے. ابھی جج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ کمرہ عدالت کے کے جو وکلا ہیں ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں. کمرہ عدالت جو ہے اس کو اندر سے بند کر دیا گیا ہے, کنڈی لگا دی گئی ہے اندر سے. جبکہ میڈیا کو بھی کمرہ عدالت سے باہر میں ڈال دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں تھوڑی دیر بعد فیصلہ نہیں آتا ہے تو ہم اپنی ناظرین کو اطلاع کریں. بہت شکریہ ثناء اللہ ناگرہ صاحب, آپ نے اردو پوائنٹ کے ناظرین کو اپڈیٹ کیا. ہمارے ساتھ ثناء اللہ ناگرہ صاحب موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ فیصلے میں اب مزید تاخیر ہے. 40 منٹ کا تقریباً اور ٹائم لگے گا. جج کمرہ عدالت میں داخل ہو چکے ہیں. میڈیا کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے. جیسے ہی فیصلہ سنایا جائے گا تو صحافیوں کو بھی اندر بلا لیا جائے گا اور پھر فیصلہ سنانا شروع کیا جائے گا. ایون فیلڈ ریفرنسز کا آج فیصلہ سنایا جا رہا ہے. اس وقت اسد اللہ خان جو کہ سینئر صحافی اور مصنف ہیں, ان کو ہم ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا لگ رہا ہے. بڑا اس وقت جو ہے امپورٹنٹ ٹائم ہے, لوگوں میں سینسیشن بھی ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا بنے گا اس کیس کا. اسد اللہ خان صاحب, آپ اردو پوائنٹ کے لائیو سٹریم میں موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسد اللہ خان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ سینئر تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں اور مصنف ہیں. مجھے کیوں نکالا کے عنوان سے آپ کی کتاب کو بھی خاصی پذیرائی مل چکی ہے. فیصلے میں اب چند منٹس باقی ہیں, کیا دیکھتے ہیں, کیا ورڈکٹ ہوگا؟ دیکھیں, فیصلے کے بارے میں تو قیاس کرنا مشکل ہے کوئی بھی, لیکن جس انداز میں کورٹ کی پروسیڈنگز چلی تھیں اور جس انداز میں شریف فیملی نے اپنا کیس ڈیفینڈ ہی نہیں کیا تھا اور نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا, نیب عدالت میں شریف فیملی کے نواز شریف کے وکلاء ایک ہی موقف اختیار کیے رہے کہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہے کہ ان کا الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ نیب جو کہ پروسیکیوشن ہے اس کیس میں, نیب یہ الزام ثابت نہیں کر سکا جو کہ شریف فیملی پر لگایا گیا. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے جواب میں ایک بھی ڈاکیومنٹ لے کر نہیں آئے ان کے وکلاء, اور ایک بھی گواہ لے کر نہیں آئے. تو ایک طرح سے انہوں نے اپنا کیس ڈیفینڈ ہی نہیں کیا. تو اگر آپ دیکھیں, جب کیس ڈیفینڈ نہیں کیا گیا تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ برڈن آف پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن پر ہے. لیکن اس پر تمام ہی جو آئینی ماہرین ہیں وہ تقریباً متفق ہیں کہ نیب نے صرف اس حد تک پروف کرنا تھا کہ یہ کیسز, یہ جو فلیٹس ہیں, جو عمارتیں ہیں, ان کی آنرشپ جو ہے وہ شریف فیملی کی ہے. تو جب آنرشپ شریف فیملی اور اس سے تو خود نواز شریف اور ان کی فیملی انکار نہیں کرتے, تو اس کے آگے کا جو برڈن آف پروف ہے وہ شریف فیملی پر تھا, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. کوئی منی ٹریل نہیں دی اور باقی چیزیں نہیں کی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ریٹن آن دا وال ہے, نوشتہ دیوار ہے, اور اس میں کنوکشن جو ہے وہ تقریباً صاف دکھائی دیتی ہے. لیکن ظاہر ہے جب فیصلہ آئے گا تو حتمی طور پر اس پہ کچھ کہا جا سکتا ہے. ابھی تو بار بار تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. بار بار تاخیر کا شکار خان صاحب کیوں ہو رہا ہے؟ 12:30 بجے, 2:30 بجے, 3 بجے, 3:30 بجے, 4 بجے, 4:30 بجے, کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ یہ بار بار تاخیر کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں فیصلہ کہاں سے آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیے ہاں یہ سوشل میڈیا پر تو قیاس آرائیاں چل رہی ہیں اور ٹاک آف دا ٹاؤن بھی ہے، جہاں پر بیٹھ رہے ہیں اس وقت یہی بات ہو رہی ہے کہ بھئی کون انوالو ہے. کوئی دور کی کوڑی لا رہا ہے کہ جی یہ کوئی سعودی عرب سے کوئی ہدایات آ رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں قیاس آرائیاں ہیں. اصل آپ کو کیا میں لگتا اس ہے میں جو ایسا کچھ ویلڈ، ایسی کوئی ہاں اس بات میں ہے اس میں کچھ صداقت ہے ویلڈ ان کے سسٹم آسرائیوں میں؟ جو، جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو ویلڈ ریزن وہی ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ تفصیلی فیصلہ جاری کرنا ہے اور تفصیلی فیصلہ 200-250 صفحوں پر مشتمل ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جو فیصلہ آ رہا تھا کہ ثاقب نثار صاحب فیصلہ سنا رہے تھے اور وہ 2-3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گیا تھا، تو اس پر انہوں نے وضاحت یہ کی تھی کہ ایک جملے میں غلطی نکل آئی تھی، اس کی وجہ سے ہمیں 250 پیجز دوبارہ پڑھنے پڑے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. اب اس کی ایک وضاحت بھی انہوں نے دی ہے. صاحب جو ہیں محمد بشیر صاحب، انہوں نے کہا کہ فوٹو کاپیز ہونی ہیں اور اس کی، اور کیونکہ تفصیلی فیصلہ ہے تو اس کو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو تفصیلی فیصلہ چونکہ ہے تو اس کو بار بار دیکھا جا رہا ہے تو اس میں کوئی غلطی کا استعمال نہ ہو، کیونکہ ایک شخص پر مشتمل یہ کورٹ تھی تو اس لیے تمام تر ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی ہے. تو وہ شاید میرا خیال ہے کوئی بلیم اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے، اس لیے وہ تمام امکانات کو ختم کر دینا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی غلطی ہو. اس لیے وہ احتیاط سے کام لیتے ہیں، اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں، اس کی باریکیوں کو جانچ رہے ہیں. اور کیونکہ یہ اس کی ایک ایک لائن ڈسکس ہونا ہے. یہ اپنی نوعیت کا سب سے اہم کیس ہے پاکستان کی پوری تاریخ کا. اتنا 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہنے والا ایک شخص جس کی مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے، جس کو سزا ہونے جا رہی ہے ایسا لگتا ہے، اس کے بارے میں جو فیصلہ آ رہا ہے وہ بڑی اہم نوعیت کا فیصلہ ہے. تو ڈیفینیٹلی میں خیال ہے اسی لیے زیادہ احتیاط سے کام بھی لیا جا رہا ہے. باقی چیزیں ان کا تعلق قیاس سے ہے، میں اس پہ یقین تو نہیں کر سکتا. اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو، آپ سے آخری کامنٹ لیں گے، آپ کا بھی چونکہ وقت قیمتی ہے، ہمیں بتائیے کیا لگتا ہے اگر فیصلہ نواز شریف کے خلاف آئے گا تو کیا وہ پاکستان واپس آئیں گے، اور مسلم لیگ نواز کی سیاست کو کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے؟ 25 جولائی کو پھر ووٹر ان کے حق میں نکلے گا یا نہیں؟ اپنا مائنڈ سیٹ ووٹر تبدیل کرے گا؟ اور جو کیمپین تقریباً 1 سال سے شریف فیملی چلا رہی ہے، پی ایم ایل این چلا رہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہماری سیاست ختم کی جا رہی ہے، اس کیمپین کا کیا اثر ہوگا، کتنا اس کو فائدہ ہوگا پی ایم ایل این کو؟ جی دیکھیے، جہاں تک میں نے پنجاب میں مختلف حلقوں میں جا کر ابھی پچھلے کچھ دنوں میں دورہ کیا یہ جی جانچنے کے لیے کہ پی ایم ایل این کے لیے حالات کتنے سازگار ہیں، اس میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بہت سارے جو ووٹرز ہیں وہ ابھی تک یہ ذہن نہیں بنا پائے کہ کس کی حکومت بننے جا رہی ہے. عام طور پر بہت سارے لوگ اس طرح سے اس پیمانے پر ووٹ کرتے ہیں کہ جس کی حکومت بننے کا ان کو یقین ہو جاتا ہے اس کو پھر ووٹ کرتے ہیں. ابھی چونکہ یہ انسرٹینٹی ہے تو کوئی، اور مختلف سرویز بھی ابھی جو ریسنٹلی سامنے آئے ہیں اس میں بھی پتہ چلا کہ 20% کے قریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا. وہ جو فیکٹر ہے جنہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا وہ ڈیسائیڈ فیکٹر ثابت ہوگا. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کی حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے. اب اگر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور وہ جیل نہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ایسے میں لوگوں کے ہاں ایک پرسپشن پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی آئندہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں بننے جا رہی. اور وہ بھی 20% ووٹر جو ہے وہ اگر ووٹ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے پی ایم ایل این کے اگینسٹ تو ڈیفینیٹلی ان کو نقصان ہو جائے گا. اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں آ کر جیل کو فیس کرتے ہیں تو وہ ایک بہتر آپشن ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ایسا ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ آئیں گے اور جیل جائیں گے، کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے میں وہ یہ افورڈ نہیں کرتے کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ لندن میں بیمار ہوں اور وہ یہاں پر آ کر جیل میں چلے جائیں. تو میرا خیال ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ ابھی الیکشن گزر جانے دیں اور اس کے بعد دیکھیں. تو ڈیفینیٹلی اس کا ان کو سیاسی طور پر نواز شریف صاحب کو نقصان ہو سکتا ہے. ایک جھلک آپ نے اس کی آج دیکھی ہے، ان کے جو سپورٹرز ہیں جو جہاں پر نیب عدالت میں ان کے ساتھ آیا کرتے تھے، آج سب غائب ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ ایک بہت بڑے مقبول لیڈر ہیں تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ایک جم غفیر عدالت کے باہر موجود ہوتا جو آئی لو یو میاں صاحب کے نعرے لگا رہا ہوتا اور میاں صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا. ایسا ایک شخص بھی نہیں وہاں پر دکھنے میں آیا. اور ووٹرز تو کیا، سپورٹرز تو کیا، ان کے جو لیڈرز ہیں، جو دانیال عزیز صاحب ہیں، جو طلال چودھری ہیں، جو مریم اورنگزیب ہیں، وہ جو ان کے ساتھ آیا کرتے تھے، وہ سب آج فیصلہ سننے کے لیے ان میں سے کوئی شخص نہیں آیا. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ اب مستقبل کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف آنے والے فیصلے کو اپنے حلقہ جاتی سیاست پر اثر انداز ہونے کا موقع دیں. صابر شاکر صاحب نے، خان صاحب، ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو 10 سال قید، مریم صفدر کو 7 سال قید اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 5 سال قید کی سزا سنائی جائے گی. انہوں نے ایک پیشین گوئی کر دی ہے.
آپ کا اس پیشین گوئی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ یہ صابر شاکر صاحب نے. اچھا، تو صابر شاکر صاحب کا بالکل یا تو خبر ہو سکتی ہے ان کے پاس، یہ تجزیہ ہو سکتا ہے. ایسے لگتا تو ویسے ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے سزا تو جیسے میں نے کہا کہ نمائش کا دیوار ہے. اب کتنی سزا ہونی ہے دیکھنا یہ ہے. کیپٹن صفدر اپنی کیمپین میں مصروف ہیں، وہ جہاں پر نہیں آئے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. اگر مریم صاحبہ کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی، وہ الیکشن نہیں لڑیں گی. تو یہ تو صاف دکھ رہا ہے. اسی لیے شاید جو مریم نواز ہیں انہوں نے اپنا حلقہ بھی تبدیل کیا تھا تاکہ ایک ایسے حلقے سے آلریڈی وہ اپنا نام رکھیں کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو بھی جاتی ہیں تو کوئی اور شخص بھی ان کی جگہ پر آئے تو آسان حلقہ ہو، کوئی فرق نہ پڑے. یہ تو خود مریم نواز کے ذہن میں بھی ہے اور شریف فیملی کے ذہن میں بھی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اسی لیے لاہور میں ان کا حلقہ بار بار تبدیل کر کے ایک ایسے حلقے میں جہاں پہ ان کا حریف جو ہے وہ کافی کمزور ہے وہاں سے الیکشن لڑنی ہے تاکہ ان کی جگہ پر اگر کوئی دوسرا پی ایم ایل این کا جو کمیونٹی کینڈیڈیٹ ہے وہ الیکشن لڑے تو زیادہ فرق نہ سیٹ کے اوپر پڑے، سیٹ کے نتائج پر زیادہ فرق پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. تو یہ تو خود جو ہے وہ شریف فیملی کے ذہن میں یہ بات موجود ہے. تو سزا تو ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے کہ ہونی ہی ہے. اب کتنی ہونی ہے یہ تو فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا. بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب، سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہمارے فیس بک لائیو سٹریم میں موجود تھے اور ان کی رائے آپ جان رہے تھے. ایون فیلڈ ریفرنسز کا جو فیصلہ ہے جس کیس پر سماعت ہوئی ہے 9 مہینے اور 20 دن پیش ہوئے سابق وزیر اعظم، ان کی صاحبزادی، ان کے داماد، اور کوئی ٹھوس شواہد وہاں پر پرووائڈ نہیں کر سکے، اپنی صفائی نہیں پیش کر سکے. 18 جو لوگ ہیں گواہان، ان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں اور اب یہ فیصلہ سنایا جائے گا تقریباً 5 بجے. 4:30 بجے کا پہلے وقت دیا گیا، پھر سورسز نے کہا، حکام نے کہا کہ اور بھی آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے. آپ کے ساتھ دوبارہ جڑتے ہیں فیس بک لائیو سٹریم میں. رخشان میر کو دیجیے اجازت. ایک طرح یہ اردو پوائنٹ باہر سے بھی ہم اس وقت ہمارے جو نمائندگان اور اینکر پرسنز ہیں وہ اس وقت باہر لوگوں میں موجود ہیں، عوام میں موجود ہیں اور ان کی رائے بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ وزٹ کرتے رہیے اردو پوائنٹ کا فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ. اللہ حافظ.